الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. First I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this day of blessing, day of bounties. It's a sacred day, and this day has been dedicated in the name of our Imam, Sahib al-Asri wa Zaman. اللهم صل على محمد وآل محمد. Perhaps the reason that it has been dedicated to our Imam, that Allah wanted us to connect ourselves with the source of purity, with the source of dignity, the source of guidance. So on that day, Allah wants us to pay attention on the objective of life. I think one of the best things which can be done in this great day, day of Friday, that we need to think about our life, we need to think about the objectives of life. As I said earlier and a few days back, that we need to ask forgiveness, istighfar, about the sins we have done with our eyes, the sins we have done with our tongue, or the deeds might be wrong we had done in our life. But the best thing which we have to do is to think about how I spend my life, how I utilize my time. The most precious thing which Allah has given us is that life, which translates into time. So if I have, for example, 70 years, that life is a time. And that times can be divided into years, and years into months, and months into weeks, and weeks into hours, and hours into minutes and seconds. So every passing second is part of my life, the most precious thing. And we know that you can have alternate for everything. You can bring back a lot of things, but you and none of us can ever bring back any second of our life. So this is the most precious thing. You can't buy, you can't bring it back, you can't rewind it. It is going and going. That's it. Now, what's the use? We had to turn every passing second of our life into a lasting being. And Allah has given us this opportunity. As I said earlier, yesterday might be, that we, in the words of the great scholar Muhammad Hussain Tabatabai, writer of great tafsir of Al-Mizan, he used to say that we were not created to die and to finish. We are created to stay, and we will live for eternity. Now, you can see someone who has 60 years, 70 years, or might be lesser or more than that, and he has to pick his all belongings for how many years? For eternity. Should be wise enough. So if I am having a chance that if I was given this opportunity that you can go into this supermarket, you have 5 minutes to collect, and you have to collect whatever you need in next 5 years. Just look at the assumption. You have been given permission to enter into a supermarket. You have 5 minutes. And during those 5 minutes, what you have to collect? You have to collect whatever you need for next 5 years. And there is another problem.
whatever you collect, you have to load it by yourself. Now, you have to put it on your head, and you only will be responsible to take away. None of the employees will help you. Now, I will ask you a question. Will you pick a refrigerator for that time? Now, isn't it that refrigerator is a good thing, useful thing? It's a useful thing. But to live for 5 years with only a refrigerator on my shoulder is not going to give me anything. Now, are you going to pick a double bed or a mattress? So you will say, no, I'm not going to pick any of these things. What are you going to pick? For example, you will pick water. For example, you will pick food stuff. For example, you will pick something to protect, something very essential. Why? Because you can't have luxury of having tons of load for 5 years. Now, my dears, we have a few years, we have to pick, and we have to pick very wisely. There is a custom, and that custom is our death. It is not going to allow us to take away everything. Very few things will be eligible to cross that custom of Allah subhanahu wa ta'ala. So, how much you have picked? What you have picked up to now? And how much time you are left to pick more? We don't know. None of these questions have been answered. So we need to be very careful. And this day of Friday gives us an opportunity to concentrate and to ask ourselves that what we have done in our life, will it be enough for the time which is going to come, cannot be avoided. So just give you a few words and then we'll move ahead. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. What I should pick, what I should do. For example, can I ask myself to pray all the day, recite Quran all the day? I can't do this. Why? Because my responsibilities are not limited into just prayers, into just recitation of Quran, into just formal ibadah. So what are my duties? I think, in my opinion, best verse of the Holy Quran, which explains this eternal duty, is قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. It never said قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَلَّى, that's it. No. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. In the next verse, in Surah A'la. Now you have two main concepts. First one is tazkiyah. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, Surah Al-Shams. But what is tazkiyah? Tazkiyah is the result of ibadah, not the ibadah. For example, if I pray namaz, and inshallah we're going to pray Friday prayer, I prayed. Now, is it enough? And that's it, there is no more question? No, question is left. What question is left? Has this prayer brought me tazkiyah or not? This question is still remaining. Now, for example, I prayed for 50 years and I did all what had to be done. Now, is it enough? I will say no. Why? Because the verse after 11 washamsi wazuhaha, 11 times Allah swore by himself, and then he said, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Now, have I done my tazkiyah? This is the main question. Now, what is tazkiyah? In the simplest form, what is tazkiyah? So we say tazkiyah is to cultivate a plant in a suitable land and taking care of that plant until it becomes a tree. Technically speaking, this is called tazkiyah. In Arabic, when we say tazkiyah, it can be translated into English as to cultivate.
So when you cultivate, you have to pick right seed or right plant. You have to have suitable land, and you have to have conducive environment for that plant seed to grow, to become a tree, that give the fruit or the shade or leaves or wood, whatever you want. My dears, this is our nafs. Has to be taken care every day, every minute, every second. Everything counts. So, if I'm looking at something with one intention, it may be part of my tazkiyah. But same look with another intention will go against my tazkiyah. For example, I will take it on myself. I raise my hand. Why I raise my hand? If that was just to show me off, it is against tazkiyah. And if I raise my hand as part of my deliverance to convey a message of Allah subhanahu wa ta'ala, it will become part of tazkiyah. Everything you see, everything you say, and even everything you think can be either part of tazkiyah or it can go against tazkiyah. Now you can imagine, I'm working, for example, with 50% in every day, and with 50% whom I'm dealing, for example, my parents, my family, my friends, my neighbors, my clients, my others, and then how many of them are helping me in tazkiyah? Or the true question is, how many of them I am taking them as help in my tazkiyah? Or they are going against me. For example, how I'm dealing with my family. Is it going to help me in my tazkiyah? What is my dealing with my parents? What is my dealing with my wife, my children, and my neighbors? Everything should go in the path of tazkiyah. And that is the problem. Believe me, if someone asks me, after 35 years of my experience as a student of religious studies, if someone asks me, what is the tough job in Islam? I will never say namaz. I will never say fasting. I will never say recitation of Quran or du'as or other things. I will only say it is the tazkiyah. That is the tough part. None of the customs, traditions, rituals, practices are difficult if you compare them with tazkiyah. And that is the trouble. And that is the problem which we are facing now in this world, that we have more than 1 billion Muslims. How many of them are working on tazkiyah? And Allah had said that this is the sole criteria of success. قَدْ أَفْلَحَ, exclusively, only the person who did tazkiyah will be successful. None other than that. So, my brothers and sisters, if you are listening, that this is our message. That you have to pay attention every time. Dedicate a time in your life. For example, it is good to have every day. If not every day, a certain time in the week where you will ask yourself, have I done my tazkiyah? Am I improving, or I'm just doing right, left on the same spot for so many years and months if I'm not going back? So just ending it on an advice from a teacher, and might be the sole teacher of Ayatollah Bahjat, Sayyid Ali Qazi Tabatabai. Ayatollah Bahjat was departing his teacher due to a reason, and he asked his teacher what I should do when I don't have you with me. He said, I will give you an advice, and if you practice that advice, I can assure you, Bahja, then that you will be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, it is now my duty to listen to your advice and practice it. Just please tell me. He said, Bahja, dedicate half an hour of your life every day, just sitting silently, doing nothing except thinking that, are you coming closer to Allah or not? Do that every day, half an hour. Ayatollah Bahjat took it very seriously, very, very seriously.
And he said, okay, this is my job, this is what I will do. And then after a few months, the same teacher, Ayatullah Sayyid Ali Qadi Tabatabai, Rahmatullah Barakatuh alayhi, he asked one of his colleagues of Ayatullah Bahjat, how is my student doing? Is he paying attention for half an hour on what I said? The colleague smiled and said, I think you took it wrong. So he said, how? He said he is working on it, on his life for half an hour, and 23 hours and 30 minutes he is working on what you said. I think you said half an hour, but he is working all of his time on that. He is not speaking even. And he said he's gone into it. And you can see the result. You can see the result. Once he was with a teacher, Ayatullah Bahjat. I'm not going to take much of your time. Once Ayatullah Bahjat was waiting for his teacher to come for a class. And the teacher had delayed. He was late for something. And other students just tried to make a joke with Ayatullah Bahjat because he was very close to the teacher. And they said, where is your teacher? Where is your teacher? Tell us, you are so close to him. He said, okay, yes, he's coming out of his home. Now he is in the lane. Now he is turning this way, that way, that way. He kept saying, and look, he is here. And the teacher entered. The teacher came in and he was aware what Bahjat was doing, though he was absent at that time. He came to Bahjat, he smiled and said, don't do this trick anymore. Keep it with yourself. You are not allowed. So, they were the people who worked on themselves. We worked on our worldly life. They worked on their spiritual life. And that's why they are respected. Not only in this world, but after their death they are respected. And Allah has given them a status. Inshallah, we will all try our best to be on that path. That is the path of purity, path of tazkiyah, and path of coming closer to Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sha'niyaka huwa al-abtar. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى وصيه وإمام الأولين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى بنت رسول الله وبزعته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى سبطي النبي وإمامي الرحمة الحسن والحسين عليهما السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى الإمام علي بن محمد بن علي الباقر عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. علي بن موسى الرضا عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وعلى الإمام محمد بن علي التقي عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وعلى الإمام علي بن محمد النقي عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وعلى الإمام حسن بن علي العسكري عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجة ابن الحسن العسكري صاحب العصر والزمان عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے اور ان کے عنوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. پروردگار کو بہت شکر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ توجہ امام اعظم کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجھے اپنا بچپنا یاد ہے جس میں امام کا ذکر بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین آج کے دور میں امام کا ذکر بڑھ رہا ہے، لوگوں کی توجہات بڑھ رہی ہیں، اور اسی اعتبار سے یہ سوال مسلسل لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں امام کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہر انسان اپنے دماغ سے ہی سوچ سکتا ہے. کسی کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے وہ کہتا ہے، کسی کے دماغ میں کوئی اور چیز آتی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی ٹینڈنسیز کو ایکسٹریکٹ کر دے، نکال دے اور وہ کہے جو اسلام کہتا ہے. اگر میں تھوڑا سا اگریسو ہوں گا تو میں کہوں گا امام کے لیے اسلحہ خریدو. اگر میں تھوڑا پیسے پہ توجہ دینے والا ہوں گا تو میں کہوں گا سب پیسہ جمع کرو امام کے لیے. اگر میں عبادت گزار ہوں گا، زاہد ہوں گا، تو میں لوگوں کو کہوں گا کچھ نہ کرو بس عبادتیں کرو امام کے لیے. ہر ایک اپنی ٹینڈنسی سے جواب دے رہا ہوتا. لیکن ہم اگر اپنے آپ سے یہ سوچیں کہ بھائی چلو ہم اپنی ساری ٹینڈنسیز ختم کر دیتے، میں کیا چاہتا ہوں یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم یہ سوچیں بھائی امام کیا چاہتے ہیں، سب چھوڑ دو. میں کیا چاہتا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میری مینٹالٹی کیا ہے، میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، یہ سب چھوڑ دیتے. امام کیا چاہتے ہیں؟ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، امام وہی چاہیں گے نا جو ان کے اجداد نے چاہا تھا. امام اول سے لے کے آخر تک کیریکٹر میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، پرائرٹیز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، دین میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. تو ان کے اجداد نے جس شخص کو پسند کیا تھا وہ بھی اسی کو پسند کریں گے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آئمہ نے کسی کو، پچھلے 11 آئمہ نے، 11 اماموں نے، بالکل سادہ سوال ہے، ابھی تھوڑا سا اس بات کو چھوڑ دیجیے، دیر ہو رہی ہے سویر ہو رہی ہے، تھوڑا سا ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا مجھے. 11 اماموں نے کسی بھی شخص کو صرف اس کی دولت کی وجہ سے پسند کیا ہے کبھی؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے دولت کرائٹیریا نہیں ہے، فارغ ہو گیا ایک معاملہ. صحیح ہے. 11 اماموں نے کسی بھی شخص کو اس کی فزیکل طاقت کی وجہ سے پسند کیا ہے کبھی؟ نہیں. ورنہ سارے اصحاب پہلوان ہوتے، سارے اصحاب دولت مند ہوتے. نہیں کیا. اچھا پہلوان ان کے اصحاب میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے. دولت مند تھے یا نہیں تھے؟ تھے. پہلوانی کی وجہ سے تھے؟ نہیں. دولت کی وجہ سے تھے؟ نہیں. تو کس کی وجہ سے تھے؟ ایک وجہ، وہ اللہ کے بندے تھے. اگر اللہ کے بندے اچھے تھے تو امام سے نزدیک تھے، چاہے غریب تھے، چاہے امیر تھے، چاہے عالم تھے، چاہے حتیٰ اگر علم میں کم تھے، لیکن ان میں ایک چیز تھی، اللہ کے بندے تھے. یہ جو بندگی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ کی، یہ ماسٹر کی ہے. اگر بندے خدا تھے تو
تو اس کے پسند کے تھے جو حجت خدا تھی. حجت خدا اسی کو پسند کرتے تھے جو بندے خدا تھے. اچھا اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ہم سب بندے خدا ہیں, ہم کیا نافرمان ہیں, ہم کیا باغی ہیں؟ وہ تو صحیح ہے, اب یہ دیکھنا پڑے گا کتنے بندے خدا ہیں. مثلا بندے خدا جو اچھا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو سب سے اچھا بندے خدا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف ایک سوال کرتا ہے, مولا اس وقت کیا چاہتا ہے. کس پہ خوش ہوتا ہے؟ جس پہ مولا خوش ہو. کس پہ غم زدہ ہوتا ہے؟ جس پہ مولا کو غم ہو. کس سے لڑتا ہے؟ جس سے مولا نے کہا ہو کہ لڑو. اور کس سے دوستی کرتا ہے؟ جس سے مولا نے کہا ہو کہ دوستی کرو. سلم لمن سالمکم حرب لمن حارب ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. یہ ہوتا ہے بندہ. اب جناب علی ہم لوگوں کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ ایک بچہ آ کے پوچھ رہا ہے مولانا فلاں میوزک حرام کیوں ہے؟ اچھا اب آپ اس کو ایک جواب دیں گے, اچھا اگر میں یوں کر لوں تو حلال ہو جائے گی. بھائی یہ بندگی کا سوال ہے, یہ بندگی کا سوال نہیں ہے. یہ کس بات کا سوال ہے؟ آپ کا دین کچھ کہہ رہا ہو, میرا بھی تو ایک دل چاہ رہا ہے, جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ کیسے چلے گی؟ یہ بندگی نہیں ہے. اب ایک آدمی پوچھتا ہے مولانا کچھ چکر ایسا ہو سکتا ہے کہ خمس بچایا جا سکے, کچھ راستہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ نہیں. یہ ایک پیسے والا ہے جس کو دین کا نام سننے کو مل گیا ہے. بندگی نہیں ہے اس کے اندر. بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بندہ ہوتا تو وہ اسٹریٹ فارورڈ آ کے کہتا مولانا یہ بتانا خدا مجھ سے مال کے معاملے میں کیا چاہتا ہے, میں وہ کروں گا جو وہ چاہتا ہے. دیٹس اٹ. میرا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا, میں ہوں کون؟ کیا خدا میرا مالک نہیں ہے؟ اب جناب علی ایک آدمی پوچھتا ہے مولانا فجر کی قضا کا وقت کیا ہے آج کل؟ کس چکر میں ہے؟ بس جہنم میں نہ جائے اس کے لیے فجر پڑے گا. بھائی یہ بندے خدا ہے. تو میں آپ مجھ سے کہیں گے مولانا یہ آپ کہیں وہ زیادہ سخت تو نہیں کر رہے کہیں؟ تو میں کہوں گا بندے خدا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم لوگ کیا اسی بات کے لیے رہ گئے کہ 60 سال تک ایک جگہ ٹپ 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 کرتے رہے؟ آگے نہیں جانا ہے کبھی؟ آگے بھی تو جانا ہے. آگے کیسے جاتے ہیں؟ آگے بندگی سے جاتے ہیں. ابھی ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اب تو میری آخری دن ہے یہاں پہ اس دفعہ کی کم از کم, تو میں تو اپنی باتیں کر لوں جلدی جلدی. ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ بڈھے ہو گئے, ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ہمیں انسانوں کو رسپیکٹ دینی, ہمیں کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے. بوڑھے ہو گئے, ہمیں یہ نہیں پتا چلا ہے کہ اچھا اخلاق کہتے کسے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چلا ہے بوڑھے ہو گئے کہ ایثار کسے کہتے ہیں, قربانی کسے کہتے ہیں, اللہ کی راہ میں جانثاری کسے کہتے ہیں. یہ سب ہمیں نہیں پتا ہے. ہمیں کیا پتا ہے؟ کیا کروں کہ جہنم میں نہ جاؤں, بس اتنا چلا دوں گا. بھائی امام نے یہ کہا تھا کہ جو سستی ترین چیز اپنے نفس کے بدلے لینا وہ جنت لینا. سستی ترین چیز, یہ جنت بہت چھوٹی چیز ہے, کیوں اس کے اوپر چل رہی؟ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے جیسے کہ میں نے عرض کیا, میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے اور میں اس کے اوپر اپنے نفس کی سرزنش کروں بعد میں کہ دوسروں کے سامنے بولتا ہے عمل کیوں نہیں کرتا ہے. اور کرنا کیا ہے ہمیں؟ کرنا یہ کہ اللہ کے بندے بنو, اللہ کے بندے بنو, اپنی مرضیاں مت چلاؤ, اللہ کی بندگی اختیار کرو, جو خدا چاہ رہا ہے وہ کرو. اور خدا جو چاہ رہا ہے وہ ایک بات کنفرم ہے کہ جو ہمارے بعضوں کا دوست صاحب ہم سے کہتے ہیں نا, دوسروں کو سمجھاتے ہیں, دیکھو بیٹا جنت میں جانا بہت آسان ہے, دن میں 15 منٹ لگتے ہیں نمازیں پڑھنے میں, سال میں ایک دفعہ روزہ رکھنا ہوتا ہے, وہ زندگی میں ایک دفعہ حج پہ جانا ہوتا ہے, وہ جنت میں جانا بہت آسان ہے. تو میں آپ کو ایک صاف بات بتا رہا ہوں, جنت میں جانا بہت آسان ہے, اللہ کا بندہ بننا بہت مشکل, بہت مشکل. کیوں؟ یہ جو جنت میں جانا ہے نا یہ پارٹ ٹائم جاب ہے, اللہ کا بندہ فل ٹائم جاب ہے. اور فل ٹائم بھی نہیں ہے بھائی, میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ لائف ٹائم جاب ہے. میں ایک جگہ جاب کرتا تھا, 10 سال میں نے جاب کی, وہاں پارٹ ٹائمر تھا, روزانہ 2 گھنٹے جاتا تھا, جاب کر کے آ جاتا تھا. کوئی ذمہ داری میری نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, بس جا کے 3 کلاسیں لیتا تھا, بچوں کے پیپر چیک کرتا تھا, یہ کیا وہ کیا, واپس آ گیا.
انسٹیٹیوٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ ہم لوگوں کی بندگی پارٹ ٹائمر ہے یا فل ٹائمر ہے؟ لائف ٹائمر، لائف ٹائم کی. کیا مطلب 70 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نو ریٹائرمنٹ پلان، یا کوئی ریٹائر نہیں ہوتا. یا مرج تقلید 90 سال کے بیٹھے میں اس دن بھی فتویٰ دینا پڑے گا. نہیں کہہ سکتا آج میں فتویٰ نہیں دوں گا، آج میں نہیں پڑھوں گا، میری عمر 90 سال ہو گئی. کرنا پڑے گا. مرنے سے 1 گھنٹے پہلے بھی نماز واجب ہو گئی، نماز پڑھنی پڑے گی. 100 سال کی عمر کا بھی ہو گیا تو کرنا پڑے گا. کوئی یہاں پہ ایکسیپشن نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میری بات کا جو لب لباب ہے، دونوں خطبوں کو اگر میں ملاؤں، بھائی ہمیں اپنے امام کی نصرت کی جو سب سے بڑی تیاری کرنی ہے وہ بندگی کا کانسیپٹ ہے. ہمیں اپنا بندہ بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، جو اللہ چاہے وہ کرنا ہے، نہ کہ میں اور آپ اپنی مرضی کرتے رہیں. ایکسیپشنلی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی. ابھی ہم لوگوں کے ساتھ میں اب اس کو بار بار نہیں دہراؤں گا، ورنہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہم یہاں سینٹر میں انٹر ہوتے ہیں، یہ علیحدہ دنیا ہے، یہ علیحدہ دنیا ہے. یہاں سب متقی پرہیزگار ہیں، اور سینٹر سے باہر نکل کے کیا ہے کہتے ہیں والسلام، اب میری دنیا آ گئی ہے، اب میں شروع ہوا ہوں یہاں پر. اچھا وہ اندر وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ یہ اللہ کا بندہ بن رہا تھا آرٹیفیشلی، اور باہر آ کر وہ کہتا ہے اب میں بتاتا ہوں میں کون. اگر یہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے نمازوں نے ہم پہ اثر نہیں کیا، نمازوں نے ہم پہ اثر نہیں کیا. اور آخری جملوں میں عرض کر دوں، یہ جو خدا بار بار کہتا ہے نا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اور قرآن میں 1 دفعہ بھی نہیں کہا نماز پڑھو، 60 دفعہ کہا، 60 دفعہ سے زیادہ، more than 60 times said اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. بھائی کیا قائم کرو، نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، قائم کرنے کی ہوتی ہے. تو خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز صرف یہ ریسیٹیشن آف 4 رکھا نہیں ہے، نماز ایک کلچر ہے. تم یہاں نماز پڑھو، باہر قائم کرو اسے، واہ، باہر قائم کرو. اچھا اگر میں نماز پڑھوں تو اس کے احکام ہیں، اور باہر جا کے قائم کروں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ بیٹا اگر تم نے وہاں جا کے خیانت کی، اس کا مطلب ہے تم نے نماز قائم نہیں کی. نماز اللہ کی بندگی کا نام ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب اگر باہر جا کر ایک بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نماز قائم نہیں کی، اس نے نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی ہے. اور قرآن نے کیا مانگا تھا؟ قائم کرو، قائم کرو. بس اگر مجھے چیک کرنا ہے کہ بھائی میں 50 سال ہو گئی میری عمر میں نماز پڑھ رہا ہوں اتنے عرصے سے، یہ نمازیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو میں جا کر دیکھوں 2 نمازوں کے درمیان میں اللہ کا بندہ بنتا ہوں یا کس کا بندہ ہوتا ہوں. اگر 2 نمازوں کے درمیان میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا مطلب ہے میری نمازیں قبول ہو گئی ہیں. اور اگر نہیں ہوں، 2 نمازوں کے درمیان کچھ اور ہوں، اس کا مطلب ہے بھائی میں نے اپنا بوجھ اتار دیا ہے، شاید جہنم میں نہ جاؤں لیکن میں اللہ کا بندہ نہیں. نماز قبول نہیں ہوئی ہے. اگر نماز قبول ہو رہی ہوتی تو میرے باہر نماز قائم ہو چکی ہوتی. یہ باہر جو نماز قائم نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل بلنٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ عزیزان محترم، موت کے لمحے کے بعد ریوائنڈ نہیں ہے، کوئی پلے بیک نہیں ہے، ایک ہی گیم ہے بس. پرانے زمانے میں کیسٹس ہوتی تھی نا، آڈیو کیسٹ، اس میں ریوائنڈ کر لیتے تھے، ٹیپ ادھر آ جاتی تھی، کوئی ریوائنڈ نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا آخری بات کر رہا ہوں، پھر ایک اور آخری بات ڈال رہا ہوں. جب میں 10 سال کا تھا نا تو میں کھلونوں سے کھیلتا تھا. آپ بھی کھیلتے ہوں گے، آپ پیدا ہی بڈھے تو نہیں ہوئے ہوں گے نا، 10 سال میں آپ بھی کھیلتے ہوں گے. 18 سال ہو کر اسی کھلونوں سے کھیلتے تھے کیا؟ نہیں. اب آپ 18 سال کے ہو گئے تھے، اب آپ کو پتا تھا یہ کھلونے ہوتے ہیں، ریئل لائف کچھ اور ہوتی ہے. پھر جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اسی کھلونے سے کھیل رہے تھے جس سے 18 سال کی عمر میں کھیل رہے تھے؟ نہیں. آپ کو پتا چل گیا تھا کہ بیٹا لائف کچھ اور ہوتی ہے. تو میں ایک بات بتا دوں، جب مریں گے نا اور ہم نے صحیح کام نہیں کیا تو ہمیں پتا چلے گا کہ لائف کچھ اور ہوتی ہے. 18 سال میں پتا چل گیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، 40 سال باقی تھی. 40 میں پتا چل گیا تھا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، 10-15 سال 20 سال باقی تھے. لیکن اگر مرتے وقت پتا چلا یہ پھر ہاتھ ہو جائے گا، یہ گیم ہو جائے گا. پھر اس سے پہلے کہ وہ گیم ہو یہ طے کر لو زندگی میں کرنا کیا ہے. مولا کے فرمان پہ ختم کروں گا، الناس نیام
اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو وہ جاگ جائیں گے. آپ پہلے جاگ جاؤ، پہلے جاگ جاؤ تاکہ مرنے کے بعد شوق نہ لگے. پھر دیکھتے ہو نا لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ مرنے سے چند منٹ پہلے ان کو نظر آ جاتا ہے ابھی کیا ہونے والا ہے، تو ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. تو اللہ ہمیں بچائے کہ انشاءاللہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے ہیں. بڑی خوبصورت ایک دعا ہے، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اے خدایا ہمیں دار خلد کی تیاری نصیب کر دے، اور اے خدایا ہمیں دنیا سے تیزی سے اٹھنا نصیب کر دے. اور بڑا خوبصورت جملہ جو آخری تھا وہ یہ کہ خدایا مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب کر دے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب کر دے انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا اس جمعے کے صدقے میں، اس اجتماع کے صدقے میں ہمیں اپنی بندگی کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. خدایا قرآن اور اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے، ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. جو بے گناہ مشکلات میں ہیں خدایا ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. جو جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، مراجع اعظام، علماء کرام، عام افراد، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. سب کو شر اشرار قید کفار سے محفوظ فرما. خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.